being woman is a risk factor. Mammography basically बहुत low radiation X-ray और इससे हेल्थ को कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हमें दर्द नहीं हो तो बीमारी अंदर ही फैलती जाती है। तो कैंसर में इसी तरह होता है कि ये जो गिल्टी है इसमें कोई दर्द नहीं है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। ये एक सेल से 1 सेंटीमीटर की गुठली बनने में 5 से 10 साल, सिर्फ 5% कैंसर हेरिडिटरी है। कैंसर अर्ली स्टेजेस पे क्योरेबल होता है। सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो छाती में गिल्टी है। ख़वातीन को अपनी ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट में कोई रिसेंट चेंज आ रही, उसका साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या निपल जो है उसमें रिट्रैक्शन हो रही है, तो ये बहुत एक कॉज ऑफ कंसर्न। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुकद्दस अहमद है और आज वाई केयर के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अबुल फजल अली खान ने हमें ज्वाइन किया। सर इज़ renowned जनरल सर्जन and he has expertise in laparoscopic and surgical oncology. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मुकद्दस, इस तारुफ का शुक्रिया। आपसे हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर को डिस्कस करेंगे। एक बहुत आम बीमारी हो चुकी है पाकिस्तान में, इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे अंडर कंट्रोल है, तो ऑन द अदर हैंड जो कैंसर की रेशियोज हैं वो बढ़ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर से मेरा एक प्रोफेशनल भी एक ताल्लुक है और मेरा एक जज्बाती ताल्लुक भी है। मेरे वालिद की डेथ जो थी वो हॉजकिंस डिजीज़ से हुई थी, जो लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर होता है, और उस वक्त ये लाइलाज था। लेकिन अब मुझे खुशी और तस्कीन इस बात की है कि बहुत से कैंसर जो हैं ये अब काबिल इलाज है, और कैंसर भी एक अब क्रॉनिक बीमारी की तरह, जिस तरह डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है अगर क्योर ना भी हो। सर आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि एक प्रिवेलेंट डिजीज़ है इन विमेन इन पाकिस्तान और एशिया के बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पाकिस्तान में लीडिंग कॉज है डेथ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट कैंसर का नाम जो है वो सबने सुना है, औरतें अपनी सेहत के बारे में ख्याल नहीं रखती हैं। आप आसान अल्फाज में हमें कैसे समझाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये छाती में किस तरह से शुरू होता है? जो कैंसर्स हैं इनमें 2 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन, और आपने सही निशानदेही की है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएं, क्योंकि ये ख़वातीन में कैंसर डेथ का नंबर 1 कॉज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हम दुनिया में लोअर साइड्स पे आते हैं, एजुकेशन में, हर चीज़ में, डेवलपमेंट में, लेकिन एशिया में ब्रेस्ट कैंसर में हम टॉप पे आते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, लेकिन इसके बरक्स हमारे लोगों में आगाही नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा इस तकलीफ़ से नुकसान उठाते हैं और इलाज और तशख़ीस में ताख़ीर होती है, और जिसकी वजह से इसके अच्छे नतीजे नहीं होते। जैसे कि हमने बात की कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से इसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा पाया जाता है। क्या लेट प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी वजह है कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, ये कैंसर रिलेटेड डेथ्स की कॉज है, तो लेट प्रेजेंटेशन में से वजह है? देखें, जो कैंसर है ये अर्ली स्टेजेस पे क्योरेबल होता है, एडवांस स्टेजेस पे ये इनक्योरेबल होता है, लेकिन हर स्टेज पे हम मरीज़ की मदद कर सकते हैं, वो क्योर की फॉर्म में हो, कंट्रोल की फॉर्म में हो, या एक टर्मिनल केयर, जब मरीज़ इंतहाई तकलीफ दह स्टेज से गुजरता है, उसमें भी उसको राहत और उसकी जो ज़िंदगी का मियार है उसको बेहतर बनाना, उसके जो तकद्दुस है और डिग्निटी है उसको मेंटेन करना। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बीमारी हो तो इंसान की अपनी डिग्निटी जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सर हमें ये बताइएगा कि छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक मौरूसी जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक मर्ज़ है, और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क है उनके अंदर? देखें, ये जो है सिर्फ 5% कैंसर जो है वो हेरिडिटरी हैं, लेकिन तमाम कैंसर में जेनेटिक चेंज आती है जो हमारी अपनी ज़िंदगी के दौरान आती है। तो अगर ये कहें कि इसमें मौरूसी एलिमेंट ज़्यादा है तो वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये है कि 80% कैंसर में कोई ना कोई जेनेटिक चेंज पहले आती है जो कि प्रिकर्सर होती है कैंसर की। तो फॉर्चुनेटली इसमें हेरिडिटरी इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
جن کی فیملی ہسٹری ہے کینسرس کی, ان میں کون سے پوائنٹس ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے فار دا ڈائگنوسس؟ اور جیسے کہ ایک ہی خاندان میں بار بار ایک جیسا کینسر, یا پھر بہن ماں کے اندر اس طرح کا کینسر, اس کے بارے میں بتائیے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت کامن کینسر ہے, ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, تو ہمیں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن میں یہ رسک سب سے زیادہ ہے. بینگ وومن از اے رسک فیکٹر. یہ ڈیزیز ہے ایلڈرلی کی. جس طرح آپ کی زندگی بڑھتی جاتی ہے, ہماری والدہ نانی جن کی عمر بڑھتی جاتی ہے, وہ مور ایٹ رسک ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ینگ لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے, اور اس کی وجوہات کچھ تو یہ ہیں کہ ہمارے یہاں جنرل پاپولیشن کا ایج کم ہے, مین ایج کم ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ شاید ہمارا جو کینسر ہے وہ زیادہ ایگریسو ہے, اور ہمیں اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ اس کا ایکچوئل انسیڈنس کیا ہے, کون سے عوامل ہیں جو کہ کرتے ہیں. جیسے ہم جب پڑھتے ہیں باہر کی کتابوں میں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بچے ہونے سے رسک کم ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بریسٹ کینسر کی خواتین ہیں ان میں اکثر میں ان کے 4 5 6 بچے ہوتے ہیں. تو یہ جو پروٹیکٹیو فیکٹر ویسٹ میں ہے وہ ہمارے آپریٹو نہیں ہے. سو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کون سے عوامل ہیں جو کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں. لیکن اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جن کے فیملی میں فرسٹ ڈگری ریلیٹیو والد سے کینسر کا رسک بہت زیادہ آتا ہے. اور آپ کو شاید اور عوام کو شاید نہ بتاؤ کہ بریسٹ کینسر آدمیوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ صرف 1% بریسٹ کینسر آدمیوں میں ہوتے ہیں, 99% جو ہے وہ خواتین میں ہوتے ہیں. تو پہلا تو ہے اگر آپ کی خالہ کو یا آپ کی پھپھی کو یا والد کو بریسٹ کینسر ہے تو آپ میں بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اگر ریڈیشن کا ایکسپوجر ہے, اس سے بھی کینسر کا رسک بڑھتا ہے. پھر کئی میں ہارمونل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فار ویریس گائنیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ان میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے. اور آج کل ایک جو چیز ہے جو بہت پریونٹیبل ہے کہ موٹاپے سے بھی کینسر کا رسک بڑھتا ہے. تو یہ تو کافی ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اپنا وزن کا خیال رکھیں, اور جو اوائڈیبل رسک فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کریں. ہم اپنے پیرنٹس کو تو نہیں بدل سکتے, لیکن ہم ان چیزوں کو بدل سکتے ہیں, موڈیفائبل رسک فیکٹرز کو. سو برقع 1 برقع 2 آج کل ان جینز کی بھی کافی جو ہے نا بات چل رہی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ جینیٹک کاؤنسلنگ کی کن لوگوں کو ضرورت ہے؟ برقع 1 برقع 2 کیا ہے, یہ ہمیں نارمل ورڈز میں بتائیے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جینیٹک میک اپ ایسا ہے کہ اس میں چینجز آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اچھا نظام دیا ہے کہ جسم میں جو بھی ایب نارمل جین ہوتا ہے اس کو باڈی کنٹرول کر لیتی ہے. تو ہم انہیں ٹیومر سپریسر جین کہتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ٹیومر سپریسر جین ڈیفیکٹو ہو جائے تو پھر کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ موروثی اور جینیٹک اور ہیریڈیٹری کینسر ایسے ہیں جن میں ہم اگر ٹریس کریں فیملی ممبرس کو تو ہم آنے والے ممبرس کو سیو کر سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی روشن مثال اینجلا جولی ہے, جن کو جن کی والدہ کی ڈیتھ اوویرین کینسر سے ہوئی تھی اور ان کی فیملی میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس تھا. تو یہ آپ نے جو برقع 1 برقع 2 جین کی بات کی ہے, انفارچونیٹلی ایکسپینسو ٹیسٹ ہے, لیکن زندگی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں. اگر آپ کی فیملی میں ایک سے زیادہ کینسر ہوتا ہے فیملی ممبرس کو, تو آپ کو اپنی جینیٹک ٹیسٹنگ کرانی چاہیے, اور آج کل یہ سہولت اویلیبل ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میں 80% رسک ہے, جیسے برقع 1 میں ایب نارمل جین آپ میں والدہ کی طرف سے آئی ہے, تو یو ہیو 80% چانسز آف ڈیولپنگ بریسٹ اور اوویرین کینسر. تو اس میں ہم سرجری کر کے اور طریقوں سے ہم رسک کینسر کا کم کر سکتے ہیں, بہت اوویرین کینسر کا اور بریسٹ کینسر. سر بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کیسے کی جاتی ہے؟ اسکریننگ کا مقصد ہے جب علامات ہونے سے پہلے ہم تشخیص کریں.
اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے تشخیص کا، کیونکہ اس وقت ارلی اسٹیج ہوتی ہے. تو اسکریننگ کے کئی طریقے ہیں، کئی بہت سینسٹیو ہیں اور کم سینسٹیو ہیں، کئی ایکسپینسو ہیں، کئی ایزیلی اویلیبل ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اینول فزیکل چیک اپ بائی ہیلتھ کیئر ورکر، پریفریبلی کسی ڈاکٹر سے. لیکن اگر ڈاکٹر کسی جگہ نہیں ہے تو ہم وہاں کوئی بھی نرس ہے یا لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے، ہم اسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بریسٹ کینسر کے جو ارلی فیچرز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے. تو ایک اسکریننگ ہو گیا اینول فزیکل چیک اپ. دوسرا ایک طریقہ ہے اسے ہم میموگرافی کہتے ہیں. یہ بہت سینسٹیو ہے اور یہ بہت افیکٹو ہے، اور ویسٹ میں اس کا کینسر کی آؤٹ کم کو چینج کرنا جو ہے وہ میموگرافی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں اگر ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہو تو اس کے رسک آف ڈائنگ جو ہے وہ صرف 30% ہے، اور پاکستان میں اس کے رسک آف ڈائنگ فرام کینسر 70% سے زیادہ ہے. تو یہ لیٹ ڈائگنوسس، وسائل کا کم ہونا اور صحت کا علاج کرانے کا رجحان کم ہونے کی وجہ سے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میموگرافی جو ہے اسکریننگ کا ایک پارٹ ہے ہمارا، تو کس ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ میموگرافی کیا ہوتی ہے. میموگرافی بیسیکلی ایک ایکس رے ہے، اور یہ بہت لو ریڈیشن ایکس رے ہے، اور اس سے ہیلتھ کو کوئی رسک نہیں ہے. اور 45 سال کی عمر کے بعد ہر سال 60-65 سال کی عمر تک سالانہ میموگرافی کرانی چاہیے. اور یہ میموگرافی ایک سمپل ایکس رے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں میموگرافی کی، لیکن آپ کو جان کے تھوڑا سا تسلی ہوگی کہ اب بہت سی این جی اوز فری آف کاسٹ یہ میموگرافی کی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. جب ہم سمٹمس کی بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر کی، ایسی علامات کیا ہیں جنہیں خواتین کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں کچھ ہیں جو کہ معمولی سی چینجز ہوتی ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں خواتین کو اپنی بریسٹ کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. کوئی بھی چینج جو نوٹس کریں ریسنٹ، وہ ایک کاز آف کنسرن ہوتی ہے. جسم کے مختلف حصوں میں ایسیمیٹری ہونا ایک نیچرل چیز ہے. جیسے آپ کے دونوں کان ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں آنکھیں ایک جیسے نہیں ہوتی، لیکن اگر بریسٹ میں کوئی ریسنٹ چینج آ رہی، اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے یا چھوٹا ہو رہا ہے، یا نپل جو ہے اس میں ریٹریکشن ہو رہی ہے یا اس کے اندر جانے کا رجحان ہو رہا ہے، تو یہ بہت ایک کاز آف کنسرن ہے. سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ چھاتی میں گلٹی ہے، اور چھاتی کی گلٹی فارچونیٹلی 9 میں سے 8 جو ہیں وہ بینائن ہوتی ہیں، لیکن 9 میں سے 1 کینسر ہوتا ہے. اور اس چھاتی کی گلٹی کو تشخیص کیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی میرا نیکسٹ کوشچن تھا کہ اگر گلٹی جو ہے پین لیس ہے تو پھر بھی کیا چیک اپ کی ضرورت ہے؟ بیکاز بہت سارے لوگ اگر وہ پین لیس ہے، کوئی اس کا سمٹم ایسا پین والا نہیں آ رہا، تو نیگلیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، ایون چیک اپ تک بھی نہیں جاتے پیشنٹس. تو سر اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں کینسر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی گلٹی پین لیس ہوتی ہے. اگر ہمیں دانت میں درد ہو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ درد برداشت کرنا ناممکن ہے، یہ ایک اذیت ہے. لیکن اگر ہمیں درد نہیں ہو تو بیماری اندر ہی پھیلتی جاتی ہے. تو کینسر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو گلٹی ہے اس میں کوئی درد نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم لوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ چھاتی میں جب بھی گلٹی محسوس ہو تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اور ڈاکٹر کے پاس اگر ایسا کوئی کیس ہو تو اس کو ٹرپل اسیسمنٹ کیے بغیر مریض کو تسلی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ معائنہ کرنے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ 100% کینسر کو رول آؤٹ کر سکیں. اکثر لوگ اور اکثر ڈاکٹر ناسمجھی میں لوگوں کو تسلی دے دیتے ہیں کہ آپ کی یہ گلٹی جو ہے یہ بے ضرر سی ہے، لیکن آپ نے اس پہ کبھی ریلائی نہیں کرنا. ہر گلٹی کا ایک ٹرپل اسیسمنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے ایگزامینیشن بائی اے ڈاکٹر، اس کے بعد میں اس کی امیجنگ ان دا فارم آف میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں سوئی کے ذریعے ٹیسٹ کرنا کہ کینسر کے سیلز ہیں یا نہیں.
سر کسی بھی بیماری کی بروقت جو تشخیص ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کینسر میں بروقت تشخیص کی امپورٹنس کیا ہے اور لیٹ پریزنٹیشن پیشنٹ کا بہت لیٹ پریزنٹ کرنا اس سے اس کے پروگنوسس پہ اس کے آگے جو اس کے سمٹمز آتے ہیں پیشنٹ کی کیئر کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے, ہیلتھ پہ کیا افیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں بریسٹ کینسر ایک بڑی ایک یونیک چیز ہے کہ یہ بہت سلو گروئنگ کینسر ہوتا ہے. یہ ایک سیل سے 1 سینٹی میٹر کی گٹلی بننے میں 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس کو بہت چھوٹے سائز پہ ڈیٹیکٹ کرنے کا. اور میموگرافی جو ہے وہ ایک چاول کے دانے کے برابر کا کینسر کو ڈائگنوز کر سکتی ہے, جبکہ ہم معائنے کے ذریعے اور ڈاکٹر کے ایگزامینیشن سے اس طرح نہیں کر سکتے. تو ارلی ڈائگنوسس میں یہ ایک لوکل ڈیزیز ہوتی ہے. کینسر جو سائن ہے آپ نے زوڈیک سائن, یہ کریب کا ہے جس کے ٹینٹیکل پھیل رہے ہیں. تو یہ اصل جو خطرہ جان کو اور انسان کو ہوتا ہے وہ اس کے اسپریڈ سے ہوتا ہے. جب تک یہ لوکلائزڈ ہے تو سرجری سے بہت افیکٹولی یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے, اور اگر سرجری نہ بھی کی جائے تو ریڈیو تھراپی سے کنٹرول ہے. لیکن ایک دفعہ یہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے یہ باقی جسم میں پھیل جائے تب پھر ٹریٹمنٹ جو ہے بہت آپ کو سارے جسم کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, اور جہاں جہاں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور جتنا زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے, فار ایگزامپل لیور میں بہت زیادہ سرکولیشن ہے, لنگس میں بہت زیادہ سرکولیشن ہے, بونز میں بہت زیادہ سرکولیشن ہے, تو اس کی جو میٹس ہیں اور اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ جا کے وہاں گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ارلی بریسٹ کینسر میں لوکل ٹریٹمنٹ جس کی تکلیف بھی کم ہے اور کاسٹ بھی کم ہے اس سے ایریڈیکیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ ایڈوانس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تکلیف سے ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے, ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے, اور اس کا سکسیس ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. سر تشخیص کے لیے کون سے بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ جلد تشخیص مریض کی زندگی کے چانسز کتنے بڑھا دیتی ہے؟ دیکھیں یہ جب تک لمف نوڈس تک نہیں پھیلتا تو 70% کیوریبل ہے, اور جب لمف نوڈ انوالو ہو جاتے ہیں تو صرف 30% کیوریبل ہے. تو صرف چھاتی سے بغل تک کا جو سفر ہے کینسر کا, یہ پروگنوسس کو بہت ایڈورسلی افیکٹ کرتا ہے. تو ہم اس کو جتنا جلدی تشخیص کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. ایک سٹگما ہے کینسر کے اراؤنڈ, اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر کے اراؤنڈ ایک سٹگما ہے, شرم لوگ محسوس کرتے ہیں, جھجکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں فیئر آف لوزنگ دیئر فیمینٹی فار دا فیمیل اسپیشلی, دیر از اے فیئر آف لوزنگ دیئر فیمینٹی اینڈ دیر از اے فیئر کہ وہ اپنے لوڈ ونس, دیئر اسپاؤس, دیئر ریلیشن شپس ان کو کس طرح سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں؟ کینسر کی تشخیص ایک ڈیتھ سینٹنس کی اناؤنسمنٹ سمجھی جاتی ہے, اور جب کسی میں تشخیص کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی, یہ لیبارٹری کوئی ایرر ہو گئی ہے, اور وہ ذہنی طور پہ اسے تسلیم نہیں کرتا. ڈینائل کے بعد جو ہے نا پیشنٹ شاک میں چلتا ہے. جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ شاک میں چلا جاتا ہے, اور شاک میں جانے کے بعد پھر اسے غصہ آتا ہے, وہ اینگر کی فیز میں چلا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں کینسر ہوا, ٹھیک ہے میں تو بہت اچھا کام کرتی ہوں, میں ہر چیز میں صحت کا اپنا خیال کرتی ہوں, مجھے زیادہ خیال کرتی ہوں, جبکہ اور لوگوں کو کینسر ہوا, مجھے کیوں کینسر ہوا. اور اس کے بعد جو آخری فیز ہے وہ ہوتا ہے ون پکس اپ ون سیلف اینڈ ڈیسائڈس ٹو فائٹ. تو ہمیں ان سٹیجز سے مریض کو گزارنا ہوتا ہے اور انہیں فائٹنگ سٹیج پہ لانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بریسٹ کینسر میں بھی یہ ساری سٹیجز ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو اور کینسر سے مختلف ہے. ہمارے یہاں بریسٹ کو سیکس سمبل سمجھا جاتا ہے, اور بریسٹ ریموول سے جو باڈی امیج ہے وہ ایک خاتون کا بری طرح مجروح ہوتا ہے. اور اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک میری انگلی کاٹ دے اور مجھے وہ 5 کروڑ دے دے, میں ایک انگلی کی ایک ٹپ بھی کٹوانے کو تیار. تو چاہے جائے کہ اگر بریسٹ کے ریموول کی بات ہوگی تو جو میں میسیج آپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ بریسٹ کینسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیور کے لیے میں بریسٹ کو ریموو کرنا پڑے گا.
بریسٹ کنزرویشن تھراپی جو ہے یہ اتنی ہی افیکٹو ہے جتنا بریسٹ ریموول والی تھراپی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل زمانہ پلاسٹک سرجری اور ریکنسٹرکٹیو سرجری کا. اگر لوکلی ایڈوانس کینسر بھی ہے اور ہمیں بریسٹ ریموو کرنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو بریسٹ ریکنسٹرکشن اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ اس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں آج کل بہت سی خواتین اپنے بریسٹ کی کنفیگریشن سائز سے مطمئن نہیں ہوتی ہیں اور وہ ریکنسٹرکٹیو سرجری کراتی ہیں اور اس میں وہ کوئی ٹیبو محسوس نہیں کرتی. تو بریسٹ کینسر کے مریض کے لیے یہ سروسز اویلیبل ہیں. تو مریض کو ہم نے احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کی جان ہمارے نزدیک سب سے عزیز ہے, آپ کی فیملی کے لیے عزیز ہے, آپ کے بچوں کے لیے عزیز ہے. تو آپ اپنا علاج کرائیں تاکہ بیماری کنٹرول ہو. باقی سب چیزیں جو ہیں وی ول ٹیک کیئر آف دوز. تو پاکستان میں ایک نارم ہے کہ جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو پیشنٹ کو نہیں بتایا جاتا, اس کی فیملی کو پتہ ہوتا ہے, پیشنٹ چھپایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں اور یہ پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا اپنی صحت اور بیماری کے بارے میں معلومات, اور اس سے بڑھ کے اس کو حق ہے کہ وہ کس قسم کا اور کس حد تک علاج کرانا چاہتا ہے. تو اس میں جو پیشنٹ کی رائٹس ہیں اس میں یہ کہ پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. میں اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ یہ مریض کا حق ہے کہ وہ جس رشتہ دار کو بتانا چاہے, جس عزیز کو بتانا چاہے وہ بتائے. لیکن ہمارے یہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ ساری فیملی سارے محلے کو پتہ چل جائے لیکن مریض کو پتہ نہ چلے, جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کیونکہ کینسر کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ چپ چپاتے نہیں ہوتا. کینسر کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں مریض کو بعض دفعہ ریڈیو تھراپی لگوانی ہوتی ہے, کیمو تھراپی کرانی ہوتی ہے. تو اگر کسی کا علاج فار ایگزامپل وہ شوکت خانم میں جا کے علاج ہونا ہے تو کون سا مریض ہے ایسا بے وقوف کہ اسے نہ پتا ہو کہ شوکت خانم میں تو کینسر کا علاج ہوتا ہے. تو آپ مریض کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. میرے پاس کئی دفعہ مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو نہ بتانا, اور جب وہ بچہ باہر جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں. تو ہر ماں باپ جو ہے اور انسان جو ہے وہ کافی باشعور ہے کہ اگر آپ کے کوئی ٹیسٹ ہوئے اور آپ کے گھر والے آپ سے ایک دم ان کا رویہ چینج ہو جائے اور وہ بہت آپ سے پیار کرنے لگیں تو پھر یہ کوئی خطرناک بیماری کی تشخیص ہوئی ہے. تو مریض سے چھپانا دانش مندی نہیں ہے. اور مریض کو اس تمام مراحل سے جو میں نے ذکر کیا تھا, ڈینائل, شوق, اینگر اور پھر فائٹنگ اسپرٹ ہوگا. جب اس سے تشخیص ہی نہیں پتہ چلے گی تو وہ فائٹنگ اسپرٹ میں, کیونکہ کوئی بھی آپریشن بھی تکلیف دہ ہوتا ہے, کیمو تھراپی میں بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے, ریڈیو تھراپی میں بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. اکثر دیکھا جاتا ہے ایک تو ڈائگنوسس ہو گیا, پیشنٹ کو پتہ چل گیا, فیملی کو پتہ چل گیا, اس کے بعد ایک پورا سورل ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپٹ کرتے ہیں کوئک فکسز, کویکس, ایک دم کروا لیا, ٹوٹکے کروا لیا. اسپیسیفکلی کینسر کے لیے اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا لوگوں کو جو ہے میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اویئرنیس کویکری کے خلاف, ہمیں ڈس انفارمیشن کے خلاف, یہ ہمیں ایک نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے, ہمارے کمیونٹی لیول پہ ہونا چاہیے, ہمارے کالجز میں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی بیماری ہے تو ہم نے کہاں جانا. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسپرچول ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں یا وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں. تو بعض دفعہ اس کے جو اکنامک فیکٹر ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے پراپر ٹریٹمنٹ, تو پھر کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہونے سے وہ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے. لیکن جو لوگ ان کو غلط تسلیاں دیتے ہیں, غلط امیدیں مانتے ہیں کہ یہ دوائی کر لو, یہ تعویذ کر لو, اس سے ٹھیک ہو جائے گا, تو دے آر ریئلی کرمنلس. مریض تو سادہ لو ہے لیکن یہ لوگ کافی شروڈ ہیں جو لوگوں کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کے ان کی جان سے کھیلتے ہیں. پیشنٹ ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے کینسر ڈائگنوسس کے بعد. پھر ایک دفعہ کینسر کی تشخیص ہو چکی ہے, پیشنٹ کو بریسٹ کینسر کی تشخیص ہو چکی ہے, اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کون سی موڈیلٹیز موجود ہیں جس کے تھرو بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ
ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो जस्ट एक डॉक्टर कर सकता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकता है, सर्जन कर सकता है, या इसके अलावा भी डिफरेंट डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? किस तरह से हम अप्रोच करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट? जो कैंसर का ट्रीटमेंट है मोस्ट इफेक्टिव वो सर्जिकल होता है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बाज़ दफ़ा कीमोथेरेपी इस्तेमाल होती है और रेडियोथेरेपी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आजकल नए मोडेलिटीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपी आ रही है, और आजकल हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं कि हर कैंसर का एक ख़ास मेकअप है, और हम कैंसर स्पेसिफिक इंडिविजुअल कैंसर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत से डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें प्लास्टिक सर्जन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इसमें बाज़ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर बोन में स्प्रेड हो गया तो ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत हो सकती है, और बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और हमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट है जिसमें सर्जन का रोल नेविगेटर का है। ये नहीं है कि आपने हर स्पेशलिस्ट के पास खुद जाना है, आपने सिर्फ सर्जन जिसने तशखीस की है आप उसे कहेंगी कि मेरे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो मेरे पास जो मरीज़ आता है वो कहता है जी मैं आपका केस एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सामने रखूँगा, और फिर वो 1-2-3 रिकमेंडेशंस बनाएगी, और वो रिकमेंडेशन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि फ़ाइनल फैसला मरीज़ ने करना कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहता है। और वो बाज़ मरीज़ हैं वो कहते हैं जी आप जो कुछ मर्ज़ी करें लेकिन कैंसर को ख़त्म करें। दूसरा मरीज़ कहता है कि आप जो है ना, मैं ब्रेस्ट कंजर्व करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय मेरी अपनी ज़िंदगी के। तो अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो मरीज़ ने करना। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई। एक, ट्यूमर बिहेवियर। 2 कैंसर एक तरह के नहीं होते, जिस तरह 2 इंसान एक तरह के नहीं होते। कुछ कैंसर एग्रेसिव होते हैं, कुछ कम एग्रेसिव होते हैं, और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बीमारी से ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मुक़द्दस मैं जब फेलोशिप कर रहा था तो हमारी किताब में एक तस्वीर थी एक खातून की, और उसमें लिखा था दिस लेडी हैज़ सर्वाइव्ड 3 डॉक्टर्स एंड 2 हस्बैंड्स। सो एक खातून को कैंसर की तशखीस हुई और उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो मुकम्मल चलता रहा, एंड शी आउटलिव्ड 2 हस्बैंड्स एंड 3 डॉक्टर्स। सो कैंसर की तशखीस जो है वो एक डेथ सेंटेंस नहीं है, और अगर आपकी सही तशखीस हो जाए और सही आपका चुनाव हो जाए ट्रीटमेंट का, और अल्लाह ताला आपको सही फैसले करने की हिम्मत दे, और तो फिर आपका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। सर कैंसर के कुछ मरीज भी ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास बिल्कुल एंड स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, स्प्रेड हो चुका होता है, मेटास्टाइज हो चुका होता है, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इस तरह की इफेक्टिव नहीं होती। उन पेशेंट्स के लिए कौन सी केयर है, और उस एंड ऑफ लाइफ को कैसे नेविगेट करते हैं ऐसे पेशेंट्स? जी, 2 चीज़ें, एक है पैलिएटिव केयर, एक एंड ऑफ लाइफ केयर। तो सबसे पहले मैं पैलिएटिव केयर। जी सर। पैलिएटिव केयर का सिर्फ ये मतलब है कि जो कैंसर की अलामात हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और इवन अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में भी हमें पैलिएशन के बारे में मरीज़ को बताना चाहिए, क्योंकि अगर उसे दर्द है, अगर उसकी कोई डिसफिगरमेंट है, कोई भी चीज़ है, हमें उसको मैनेज करना है। तो पैलिएटिव केयर जो है दुनिया में एक अलहदा स्पेशलिटी, क्योंकि इसके लिए जो डॉक्टर का मिजाज है और टेम्परामेंट है वो एक मुख्तलिफ होता है, और उसको मरीज़ को अपने साथ लेके चलना होता है। ये मर्ज़ ऐसा है जो अगर सही इलाज ना किया जाए तो बहुत तकलीफ दे हो सकता है। अब पेन जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर है, और ये इंसान की जो डिग्निटी है उसे ख़त्म कर देता है, और हमें चाहिए कि हम पेन को बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करें, और हमारे पास पेन को मैनेज करने के टूल्स हमेशा हैं। हम वो दवाइयों से कर सकते हैं, हम इंजेक्शन से कर सकते हैं, हम डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर से वी कैन ऑलवेज मेक पेशेंट पेन फ्री। इसी तरह दूसरा बड़ा एक सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर में बाज़ बन जाता है, जिसको कैंसर को दूसरे लफ्ज़ में नासूर कहते हैं। नासूर का मतलब ऐसा जख्म जो ठीक नहीं होता। तो ब्रेस्ट में अगर
السر بن جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کو ہم نے جو مینیج کرنا ہے، اس کی جو ڈریسنگ کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو بریسٹ کا زخم ہے اس سے خون بھی رستا ہے، اس سے بہت زیادہ ایسی اسمیل آتی ہے کہ کوئی نزدیک اس کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں پیلیٹیو کیئر میں مریض کے تمام جو مسئلے ہیں، پیشنٹ کو لنگ میں فلوئڈ اکٹھا ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو پیٹ کے اندر پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، پیشنٹ کے فریکچرز ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا علاج ممکن ہے، کنٹرول ممکن ہے. بیماری اپنی ایک قیمت وصول کرے گی، لیکن ناٹ ان دا فارم آف میزری ٹو دا پیشنٹ. تو یہ تو ہے پیلیٹیو کیئر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں کینسر کیئر ہاسپٹل بنا ہے، انہوں نے پیلیٹیو کیئر وارڈ رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لوگ آتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ان کی انٹرٹینمنٹ کا بھی، وہاں مختلف لوگ آ کے وہاں ڈرامے، قوالیاں، نعتیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کینسر ہو گیا تب آپ کسی بھی انٹرٹینمنٹ سے بند ہو جائیں. ایون دے کانٹ گو ٹو تھیٹرز، بٹ وہاں وہ تھیٹر جو ہے وہ مریض کے کمرے میں لے آتے ہیں. اور وہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کینسر کا مریض تھا، اس کا ایک پالتو کتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں کتے کے بغیر تو اسپتال نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے اس کو الاؤ کیا کہ وہ اپنا کتا بھی لے کے آئے. تو یہ جو ہے، جب ہمیں پتہ ہے ایک آدمی اس دنیا سے جانے والا ہے، اور اس کی وشز کا اور اس کی خوشی کا اور اس کی، ہمیں ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے. تو یہ اینڈ آف لائف کیئر ہے. دیکھیں، کوئی انسان جو ہے وہ لافانی نہیں ہے. جو اس زندگی میں آیا اس نے جانا ہے، اور یہ جانے کا عمل زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں اپنا رول ادا کیا اور پھر ہم نے چلے جانا ہے، اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہاں ایک مسئلہ، ایک رونا دھونا مچا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو تشخیص ہوئی کہ بھئی تم نے 3 مہینے زندہ رہنا، تو وہ بالکل پریشان نہیں نظر آیا. تو اس نے کہا تم کیوں نہیں پریشان؟ کہتا ہے جی میرے پاس تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تھی، میں اسے بچا کے رکھتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے 10 سال 15 سال زندہ رہنا ہے. اب مجھے پتہ ہے 3 ماہ زندہ رہنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یورپ کی سیر کرنی ہے، میں نے فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے. اب مجھے پتہ ہے مجھے لانگ ٹرم سیونگ کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان اپنے زندگی کے معمولات کو ایک وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. اس نے کوئی ول لکھنی ہوتی ہے، کوئی بچوں کے رشتے کا. کئی لوگوں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ بس میرے بچے کی شادی ہو جائے، میں سکون سے چلی جاؤں گی. تو اینڈ آف لائف کیئر میں ہم لوگ مریض کے صحت کے علاوہ جو مسئلے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو پرسکون حالات میں جائے. اور اسی طرح فیملی کو بھی ہم تیار کرتے ہیں کہ بھئی زندگی ایک عطیہ ہے. ایک انسان کی یادیں ہیں، وہ اب اچھی یادیں لے کے رہیں، اور اس میں یہ کہ اپنا آپ کو بھی میزریبل نہ بنائیں اس انیویٹیبل چیز جو ہونے جا رہی ہے. اور آپ لوگ ذہنی طور پہ بھی تیار ہوں، آپ لوگ اپنے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کریں، تاکہ جو اینڈ ہے وہ پرسکون ہو اور ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہماری بہت اچھی کانورسیشن ہوئی ان بریسٹ کینسر، اینڈ آئی ہوپ کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے اندر اویئرنیس آئے اس بات کی کہ اسکریننگ کروائیں، آن ٹائم ٹریٹمنٹ لیں، ڈاکٹرس کو اپروچ کریں اگر کوئی ریڈ فلیگز ہیں، کوئی ایسے سمٹمز ہیں، بیکاز ارلی ڈیٹیکشن از دا کی.